रबीउल अव्वल नहीं मनाना, हमारे लिए वो ईद का दिन बोलो नहीं है। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु, अल्लाह कहते हैं नबी ने जिस चीज का ऑर्डर दे दिया ले लो उसको, जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। तो हमें दिन मनाने की परमिशन नहीं मिली पैगंबर की तरफ से, मिलती तो हमारे लिए पीर का दिन मुकद्दस होता। और कमाल दर कमाल देखिए आप, पीर के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि मुकद्दस नहीं बनाया, बल्कि उसमें रोजा रख के उसमें ईद के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूं कि इस दिन मैं रोजा रखा करूं। रोजा ईद के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी इस बात का फिर भी खतरा था कि कुछ ना कुछ लोग आएंगे जो पीर के दिन को ना कुछ बनाना शुरू कर दे कि चलो नबी ने तो नहीं मनाया, लेकिन नबी के आने की खुशी में हम थोड़ा सा कुछ कर लें पीर के दिन। क्या ख्याल है भाई? थोड़ा कोई गैदरिंग वैदरिंग हो, थोड़ा लड्डू मड्डू के तबादले हो जाएं, थोड़ा हाल फूल, थोड़ा चमक पट्टी, कुछ एक बल्ब लगा दिया। असल तो 12 को लगेगा, लेकिन थोड़े बहुत लुक अभी आ जाए। पीर को भी थोड़ा सा हो ना, जैसे भाई पूरे प्रॉपर जो सर्विस स्टेशन जाते हैं वो तो ईद के दिन जाते हैं ना नहाने के लिए। जुम्मे को अगर नहीं भी नहाएगा तो वुजू तो कर लेगा ना। तो भाई असल तो ईद जिस दिन नबी पैदा हुए थे, जो लोग दावा करते हैं 12 तारीख को, हालांकि वो भी गलत है, ऐसा नबी की 12 तारीख बनती नहीं है। चलो मान लिया 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो असल तो वो है, लेकिन पीर के दिन हम थोड़ा सा ईद का लुक आना चाहिए, थोड़ा सा। जैसे जुम्मे को ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा लुक आता है। तो नबी ने पीर को रोजा रख के उस लुक को भी क्या कर दिया? बोलो खत्म। क्योंकि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम है, खुशी मनाने के लिए खाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने पीर के दिन रोजा रखवा के इसमें ईद के कॉन्सेप्ट को खत्म करके ये बता दिया कि तुम्हें अपनी राय पर नहीं चलना। इस्लाम तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, इस्लाम नाम है कुरान, सुन्नत और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना। समझते हो कि नहीं समझते हो? आप मुझे एक बात बताओ, यहूदी जो थे ना, यहूदी, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था, जो खुशी का दिन था, वो इतवार का दिन था। आज भी यहूदी इतवार को, हफ्ते का दिन था। आज भी यहूदी हफ्ते के दिन को मुकद्दस दिन समझते हैं, यौमुस सब्त जिसे कहा जाता है। यहूदियों के बाद जो कौम आई वो कौन सी थी? आप लोग मुंह से बोलेंगे, वो ईसाई कौम थी। तो ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इतवार का दिन दिया। आज पूरी दुनिया में इतवार को छुट्टी होती है, क्योंकि गलबा किसका है? ईसाइयों का है। तो क्रिसमस जिस एहतमाम से मनाई जाती है, उस एहतमाम से यहूदियों की ईद नहीं मनाई जाती। तो ईसाई आए यहूदियों के बाद, उनको अल्लाह ने दिन कौन सा दे दिया? इतवार का। ईसाइयों के बाद हम आए, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा बनना चाहिए था? अबे भाई, जुम्मा क्यों बनना चाहिए था? सारा सबक ही कैंसिल हो गया, पूरा दोबारा से बताना भाई। 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 जमा 2 जमा 2 6 होंगे ना। देखो पहले नंबर पे यहूदी कौम थी, उसको दिया हफ्ता। उसके बाद ईसाई कौम आई, उसको दिया इतवार। उसके बाद हम आए, तो हमारा कौन सा दिन बनता है? पीर का। तो हमारा मुकद्दस दिन पीर होना चाहिए था। और इसलिए भी होना चाहिए था कि बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है कि नबी ने फरमाया मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। इस लिहाज से तो पीर को और अहमियत देनी चाहिए थी। मंडे का दिन इस्लाम में मुबारक दिन होता कि भाई नंबर भी हमारा पीर वाला आ रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी कौन सा है? पीर है। और जुम्मे का दिन खूब समझ लें, एक लिहाज से ईद का दिन है मुसलमानों का। छोटी ईद आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उस पे सारे हकाम ईद वाले हैं। सारे हकाम कौन से हैं? ईद वाले। ईद के दिन हम नहाते हैं, कितना ही मैला क्यों ना हो। बहुत मादरत, आप इतने पढ़े लिखे लोग, मैं कैसी लालू खेती जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैले को तो मैला ही कहा जाएगा ना।
آپ کو پتا ہے نا کچھ سوسائٹی میں ایسے میلے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے عید کے دن تو نہا لیا کر, کیا خیال ہے؟ ان کو تانا دیا جاتا ہے کمبخت عید کے دن تو, یعنی عید کے دن کتنا ہی میلے سے میلا مسلمان ہو وہ بھی بہرحال کیا کر لیتا ہے, نہا لیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ غسل خانے میں جانے کے بجائے اس کو سروس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں, اس کی سروس کرواتے ہیں. جس صابن سے وہ نہاتا ہے اس صابن کو پھر دھونا پڑتا ہے سرف سے, سمجھ رہے ہو؟ جہاں وہ نہاتا ہے وہاں کیچڑ بن جاتا ہے. لیکن مرے سے مرا مسلمان بھی, چاہے مذہب سے بالکل بھی رشتہ نہ ہو, عید کے دن بالآخر وہ بھی نہانے کا تکلف کر لیتا ہے. تو جمعے کے بھی دن ہم کیا کرتے ہیں, نہاتے. تو عید والا کانسیپٹ آ گیا کہ نہیں آ گیا جمعے میں؟ عید کے دن کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم جمع ہو کے؟ بولو بھائی, 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. دیکھو گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی, مجھے بھی لگ رہی ہے, اس لیے جو میں پوچھوں تو اس کا جواب مجھے آگے سے چاہیے. ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ آپ لگیں کہ صرف آپ ہی کو گرمی لگ رہی ہے, ہمیں تو لگتی نہیں ہے. تو اس لیے جب میں اتنا بول رہا ہوں تو آپ کو بھی آگے سے بولنا پڑے گا. تو عید کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. جمعے کے دن بھی ہم جمع ہو کے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2. عید کے دن بھی ہم, نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے, نماز کے بعد ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے نا نماز کے ساتھ. اور جمعے کے دن بھی کیا ہوتا ہے, نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے. بے شک پہلے ہوتا ہے, ٹائم چینج کر دیا کیونکہ نماز دیر سے ہو رہی ہے, لیکن ہوتا ہے خطبہ. عید کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2. امام بیچ میں بیٹھتا ہے نا. جمعے کے دن بھی کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام, جمعے کے دن بھی روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, صحیح حدیث, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. خاص کرنے کا مطلب یہ کہ جمعے کو کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے کی, کسی وجہ سے رکھ لے تو ایک الگ بات ہے. بھائی کسی کو چھٹی جمعے کو ہوتی ہے, آسان ہے روزہ رکھنا, لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ جمعہ کا دن مقدس ہے تو تم یہ سمجھ کے روزہ رکھنا شروع کر دو کہ آج ثواب زیادہ ملے گا. یہ کام مت کرو. تو خالصتاً عید کا دن ہوتا تو جمعے میں روزہ حرام ہوتا, لیکن عید کا چونکہ لک آ رہا ہے تو روزہ حرام تو نہیں ہے لیکن قابل تعریف بھی نہیں ہے. تو عید کا لک ڈال دیا نا اس میں شریعت نے جمعے کے دن کو, سارے حکام عید والے. اور کمال کی بات ہے بھائی, مسلمانوں کی عیدیں دن کی روشنی میں منائی جاتی ہیں. جمعہ بھی کس وقت منایا جاتا ہے؟ دن کی روشنی میں. عیسائیوں کی عیدیں رات میں. آپ دیکھو کرسمس کب ہے؟ رات میں 12 بجے شروع ہوگا ان کا کرسمس. ہندوؤں کے تہوار بھی رات کو انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ. اسلام کی عیدیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو سارے احکام جمعے میں کون سے پائے جا رہے ہیں؟ عید والے پائے جا رہے ہیں. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن پیدا ہوئے ہیں تو اس پہ تو عید ہونے کی مہر لگ گئی. پیر کے دن پیدا کس دن ہو رہے ہیں؟ پیر کے دن. نمبر ہمارا کون سا بن رہا ہے؟ ہفتے کے بعد اتوار, اتوار کے بعد پیر. سارے فضائل پیر کے دن پائے جاتے ہیں کہ نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس کو عید قرار دے دو. ہمارا نمبر بھی پیر کا آتا ہے, اس کو کیا قرار دے دو؟ عید قرار. لیکن ریورس گیئر لگا دیا. نا اگر پیر کا دن قرار دے دیا جاتا تو مسلمان یہ نہیں کہتے کہ چونکہ یہودی کا ہفتہ تھا, عیسائیوں کا اتوار تھا, اس لیے ہمیں پیر دیا گیا, بلکہ مسلمانوں میں بدعتی لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے بھائی اس دن تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اس لیے اس دن کو مقدس بنا دیا گیا. اللہ نے کہا میں ریورس گیئر لگا دوں گا, اتوار سے آگے جانے کے بجائے بالکل ہفتے کے پیچھے لے جاؤں گا, تاکہ یہ کانسیپٹ تمہارے دماغوں میں کبھی بھی نہ آئے کہ اللہ کسی کے دن کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے. نہیں آئے میرا خیال ہے باز. تھوڑا ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ ہوگا, سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس سے بھائی یہ پتہ, دیکھو ہم اللہ کا رسول کو مانتے ہیں تو مذہب جو اللہ رسول نے دیا وہی مانیں گے یا اخپل طریقے سے چلیں گے؟ اخپل سمجھتے ہو؟ پشتوں میں اخپل کا مطلب اپنا طریقہ. ہمارے ایک دوست ہے وہ پشتوں, میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا, وہ فلانی بہن کو وراثت دی تھی, تم نے کہہ رہا ہم لوگ کا اخپل طریقہ ہے. میں نے کہا بھائی جان یہ اخپل نہیں ہوتا. صحیح ہے نا, اللہ رسول کا طریقہ ہے. کہہ رہے ہے لیکن ہم لوگ کا کون سا ہے؟ اخپل بھی چل رہا ہوتا ہے بیچ میں. تو سب قوموں میں چل رہا ہے اخپل, پنجاب والوں میں اخپل طریقہ چل رہا ہے, اردو اسپیکنگ میں
ان کی اپنی روایات ہیں. بھائی جنت میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قومیت کی بیس پہ لے کے جائے گا تو سب کو چاہیے اپنے اپنے اخپل طریقے چلائیں. تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے وراثت مت تقسیم کرو, جب اللہ تعالیٰ تم سے آخرت میں حساب لے تو اللہ کہے گا میں نے یہ احکام دیے, تم نے اس پر کیوں نہیں چلے؟ تو کہنا ہے اللہ میں چونکہ مہاجر تھا, ہماری اپنی روایات تھیں. پنجابی کہے گا اے اللہ میں چونکہ پنجابی تھا تو ہماری اپنی روایات تھیں. پٹھان کہے گا میں چونکہ پٹھان تھا, ہماری اپنی رسومات تھیں. اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے, ایک جنت میں نے پٹھانوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے, پنجابیوں کے لیے الگ بنائی ہوئی ہے, مہاجروں کے لیے الگ, سندھیوں کے لیے الگ. تو سارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ. اگر اللہ نے ایسا کرنا ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اللہ میاں نے قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک نہ پٹھان کا ذکر کیا, نہ مہاجر کا ذکر کیا, نہ اللہ نے سندھی کا ذکر کیا. عربی کو نہیں چھوڑا اللہ نے جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اگر قوم پرستی کی بیس پہ جنت ملتی تو نبی جس قوم میں آئے وہ سب سے سپیریئر قوم ہوتی, عرب, قریش. لیکن کمال کی بات ہے کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے نا, غزوہ بدر, وہ عربیوں نے لڑی ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے نا وہ جنگ. تو آپ کون تھے؟ عربی. پھر عرب میں آپ تھے قریشی, پھر قریش میں آپ تھے ہاشمی. تو پتہ ہے آپ کا سب سے پہلا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا بدر میں؟ سامنے جو لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ عرب. اور عرب میں زیادہ تر ان میں کون تھے؟ قریشی. اور قریش میں کون تھے؟ ہاشمی. تو اسلام کی تو پہلی جنگ نے ہی قوم پرستی کا گلا دبا دیا کہ اگر یہ قوم کی جنگ ہوتی تو اپنی قوم کو پہ تھوڑی تلوار اٹھاتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ یہ ہم اسکول میں تانا سنتے تھے ٹیچروں سے کہ بیٹا رات کو کتاب دیکھ کے کچھ سمجھ لیا کرو تاکہ صبح کلاس سمجھ میں آئے. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو سب سے پہلی تلوار اسلام کی اٹھی کس کے خلاف؟ قوم پرستی کے خلاف. آج ہم ہر چیز میں قوم کا سہارا, بھائی میں یہ اس لیے کرتا ہوں, ہماری روایات. بھائی تو محرم کی سبیلیں کیوں لگاتا ہے؟ بھائی وہ شیعہ مسلک ہے, ان کو لگانے دو, ان کی رائے ہے. آپ کیوں لگاتے ہو؟ بھائی سب لگا رہے ہیں. ہم لوگ کا علاقے میں ایسا ہوتا ہے, علاقے میں ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ کے ہماری روایات ہیں. ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری روایات ہیں, ہماری پرمپرا ہے. کہتے ہم پیدا کس کے گھر میں ہوئے؟ ہندوؤں کے گھر میں. کہنے لگا اللہ کو اگر مجھ سے توحید پرست بنانا تھا تو مجھے توحید پرستوں کے گھر میں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے مشرکوں کے گھر میں پیدا کیا ہے, بت پرستوں کے. تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ بت پرستی. میں نے اس سے کہا میرے بھائی اللہ نہ کرے آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے اور چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے, کورٹ میں یہ بیان دے کے چھوٹ جاتے آپ. جج آپ سے پوچھا کمبخت تو اس کی مرغی کیوں چرا رہا تھا؟ مرغی مفتی صاحب نے پالی تھی, میرا مرغے چرائے اصل میں ایک بندے نے. ایک بہترین طریقے سے میں نے مرغا پالا ہوا تھا ایک دن, اور غلطی اس میں مرغے کی بھی تھی. مرغے کو میں نے 4-6 مرغیاں لا کے دی ہوئی ہیں, پڑوسیوں کی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نیچ حرکت ہے یا نہیں آپ بتاؤ؟ گلی محلے کی مرغیوں کو تلاش کر رہا ہے, تیرے پاس مرغیاں کم ہیں. تو وہ یہی ہوا کہ پھر وہ چوری ہو گیا, وہ تو کیمرے میں دیکھ لیا ہم نے, ورنہ وہ حلال ہو جانا تھا. یہ ہے بدنظری کی سزا. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, وہ بیچاری ٹکر ہو گئی. مرغے نے کہا کم بخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. جان دے دی. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آپ کو گرمی کم لگے اصل میں, اس لیے تھوڑا سا اس میں تڑکا لگا رہا ہوں. تو موسم ایسا ہو رہا ہے نا, بالکل ہی اگر میں رلانے دھلانے والی بات کروں گا تو پہلے ہی آپ رو رہے ہو اس گرمی میں, پھر آپ اور زیادہ رو گے. تو میں نے کہا میرے بھائی پھر تو آپ کو چاہیے تھا, آپ کہیں مرغی چراتے ہوئے پکڑے جاتے, آپ عدالت میں جاتے, آپ بیان دیتے کہ بھائی میرے تو ابا بھی مرغی چوری کرتے تھے, میرے تو دادا چپلیں چرایا کرتے تھے, والدہ محترمہ کنڈا لگا کے بجلی چرایا کرتی تھی, تو میں نے چوری کر لی. تو اللہ اگر مجھے ایماندار بنانا چاہتا تھا تو چوروں کے گھر میں پیدا کیوں کیا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟
لیکن ہم اس ہندو بیچارے کا تو مذاق اڑا رہے ہیں، اصولی طور پر ہم سب اسی طرح ہی عمل کر رہے ہیں کہ میرے پڑوس میں یہ ہوتا ہے، میرے ملک میں یہ ہوتا ہے، میرے دوست یہ کرتے ہیں، میرے آفس میں یہ ہوتا ہے، میرے فلانے کے ہاں یہ ہوتا ہے، تو چونکہ ہماری پرمپرا ہے، ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہتے ہیں نبی نے جس چیز کا آرڈر دے دیا لے لو اس کو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں دن منانے کی پرمیشن نہیں ملی پیغمبر کی طرف سے، ملتی تو ہمارے لیے پیر کا دن مقدس ہوتا۔ اور کمال در کمال دیکھیے آپ، پیر کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مقدس نہیں بنایا، بلکہ اس میں روزہ رکھ کے اس میں عید کے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں نا کہ پیر کا دن مقدس ہوگا، بھئی جمعے کا دن ہمارا کون سا ہوگا؟ اصل میں پیر کا دن جمعہ ہوگا ہمارا، پیر کے دن ہم جمع ہوا کریں گے۔ تو یہ تصور آتا کہ یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، یہ آتا نا تصور۔ لیکن نبی اس دن پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کے دن میری پیدائش کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزہ رکھا کروں۔ روزہ عید کے بالکل اگینسٹ ہے، یعنی اس بات کا پھر بھی خطرہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے جو پیر کے دن کو نہ کچھ بنانا شروع کر دیں کہ چلو نبی نے تو نہیں منایا، لیکن نبی کے آنے کی خوشی میں ہم تھوڑا سا کچھ کر لیں پیر کے دن۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا کوئی گیدرنگ ویدرنگ ہو، تھوڑا لڈو مڈو کے تبادلے ہو جائیں، تھوڑا ہال پھور، تھوڑا چمک پٹی، کچھ ایک بلب لگا دیا، اصل تو 12 کو لگے گا لیکن تھوڑے بہت لک ابھی آ جائے، پیر کو بھی تھوڑا سا ہو نا۔ جیسے بھائی پورے پراپر جو سروس اسٹیشن جاتے ہیں وہ تو عید کے دن جاتے ہیں نا نہانے کے لیے، جمعے کو اگر نہیں بھی نہائے گا تو وضو تو کر لے گا نا۔ تو بھائی اصل تو عید جس دن نبی پیدا ہوئے تھے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں 12 تاریخ کو، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نبی کی 12 تاریخ بنتی نہیں ہے، چلو مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو اصل تو وہ ہے، لیکن پیر کے دن ہم تھوڑا سا عید کا لک آنا چاہیے، تھوڑا سا، جیسے جمعے کو عید پوری نہیں ہوتی، تھوڑا سا لک آتا ہے۔ تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے اس لک کو بھی کیا کر دیا؟ بولو ختم۔ کیونکہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتا۔